अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतुल क़ुरआन व मिस्लहु माअहु औ कमा क़ाल अलैहि सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मोहतरम सामीन इकराम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोरा बंडे के तहत कल मग़रिब से अक़ाइद की इस्लाह और फितनों से रोशनास कराने की कोशिश चल रही है। उसी सिलसिले की ये चौथी नशिस्त है जिसमें हम सब को मुनकिरीन हदीस का जायज़ा लेना है और मुनकिरीन हदीस के अक़ाइद का ताक़ुब करना है और अहले सुन्नत वल जमात के सही अक़ाइद से वाक़िफ़ियत हासिल करना है। अल्लाह ताला हम सब को इस मज़मून को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने दीनी इज्तिमाअत होते हैं उसमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इज्तिमा की वो हैसियत है जो किसी बादशाह के ताज के ऊपर लगे हुए हीरे की हैसियत है। सबसे ज़्यादा इफ़ादे वाला, सबसे ज़्यादा हकीकत वाला, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इज्तिमा ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का इज्तिमा है। आदमी किसी भी मसलक और किसी भी मशरब से वाबस्ता हो, लेकिन अगर वो इस्लाम से निकल जाए, अगर वो गुमराह और मुज़िल फितनों का शिकार हो जाए तो फिर उसकी आक़िबत, उसकी आखिरत तबाह है। इसलिए अब देखिए माशाअल्लाह कल से इज्तिमा की आवाज़ लगाई गई, वो 4th 5th क्लास के बच्चे ज़्यादा बैठे हुए जी। इतवार का दिन है, वक्त निकाल कर लोग जुड़ सकते हैं। मसला ये है हमारे लोग मरने के करीब ही आते हैं, उससे पहले हमारी कौम आने वाली नहीं है। हमारा ये मिजाज बना हुआ है कि जब कश्ती डूबती ना, जब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा अब्बू जान मेरे को बचाओ, वही हमारी पूरी समाज की आवाज़ है। जब कोई फितने का शिकार हो जाता तब आके इमाम साहब को बोलते मुल साहब हमारी बच्ची चले गई, हमारा बच्चा चले गया, उससे मुतासिर हो गया। और ये इज्तिमात मुनक़िद किए जाते हैं तो उसमें हम अपने रिश्तेदार दोस्तों को नहीं लाते। इसलिए मेरी आप अहबाब से गुजारिश है, आगे भी इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ के इज्तिमात होंगे। आप इसको ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त समझ के शरीक हो। आप जितने इज्तिमात में हम शरीक होते हैं वो इस्लाह अमल के लिए होते हैं। ये इज्तिमा जो है वो इस्लाह अक़ीदे के लिए, इसलिए सबसे अहम इज्तिमा है। अल्लाह ताला आप सब की आमद को कबूल फ़रमाएँ और आपकी आमद से जो मकसद है आखिरत की सआदतमंदी और कामयाबी, अल्लाह उसमें हम सब को कामयाबी अता फ़रमाए। ये दुनिया खैर और शर का मार्का आ रहा है। यहाँ पे अच्छी ताकतें भी अल्लाह ताला ने रखी है और बुरी ताकतें भी रखी हैं। अच्छी ताकतें रहमानी ताकतें हैं, रब्बानी ताकतें हैं। बुरी ताकतें शैतानी और तागूती ताकतें। ये दोनों मेहनतों की जगह दुनिया है। रहमानी मेहनतें भी होती हैं, रब्बानी मेहनतें भी होती है, ऐसे ही शैतानी और तागूती मेहनतें भी होती हैं। रब्बानी मेहनत क्या है? अंबिया को भेजना, किताबों को नाजिल करना, उलमा का दुनिया में वजूद,
مدارس اور مساجد، تبلیغی جماعت اور خانقاہیں، یہ پوری ربانی محنت کا حصہ ہے۔ ایسے ہی طاغوتی اور شیطانی محنتیں بھی ہیں۔ طاغوتی محنتوں میں شیطان کا وسوسے ڈالنا، طاغوتی محنتوں میں انسان کا اسلام کے خلاف کھڑا ہونا، طاغوتی محنتوں میں یہ فرقے کافر اور اسلام سے خارج فتنے، یہ تمام کے تمام شیطان اور طاغوت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر وہ فرقہ جو اسلام کے خلاف ہے، اس کا بانی، اس کو بنانے والا، اس کو پانی ڈالنے والا، اس کو سیراب کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اور ہر وہ تحریک اور تنظیم جو اللہ رسول سے کسی کو جوڑتی ہے، اس کے اندر روح پھونکنے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف کھڑا کرتے ہیں۔ اور طاغوت شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کافروں کو، ملحدوں کو، فاسقوں کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، اسلام سے نکال کر کفر میں، اجالے سے نکال کر اندھیرے میں، طاغوت شیطان یہ کام کرتا ہے۔ یہ جتنے فتنے ہیں یہ شیطان کی مکاری اور شیطان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا یہ جو آج کا اجتماع ہے یہ ربانی محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ قادیانیت کی ایک محنت ہو رہی، اس پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ شکیل اور اس کے ماننے والے محنت کر رہے ہیں، فیاض اور اس کے ماننے والے محنت کر رہے ہیں۔ یہ جتنے اسلام خلاف فتنے ہیں، ان کی محنتوں میں روح پھونکنے والا طاغوت اور شیطان ہے۔ تحفظ کے نام سے، اسلام کے نام پر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کی روح اور ان محنتوں میں جان ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بات یہ آپ حضرات اور ہم سب کو سمجھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ارشاد فرمائی، سَيَكُونُ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی سب سے بڑا دجال قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔ تو دجال زمین سے سونا نکالے گا، مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا، آسمان سے بارش اتارے گا، زمین سے کھیتیاں نکالے گا۔ یہ دجال ہے، دجال اکبر اس کو کہتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے دوسرے دجال ہیں جو اس کے کارندے ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے چیلے ہیں۔ اس کا کام اور اس کا فتنہ دجال اکبر سے بھی بڑا ہے۔ دجال اکبر کا فتنہ یہی ہے، مردے کو زندہ کر کے بولے گا میرے کو خدا مان، مردہ اٹھے گا اور بولے گا میں تجھ کو خدا مانتا ہوں۔ یہ دجال اکبر کا فتنہ ہے۔ اس سے پہلے جو فتنہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَتَكُونُ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جس زمانے میں سفید کو سیاہ بولیں گے، روشنی کو اندھیرا بولیں گے، اسلام کو کفر بولیں گے، کفر کو اسلام بولیں گے، جھوٹے نبی کو سچا نبی بولیں گے، غلط باتوں کو اسلام کے نام سے پیش کریں گے۔ اتنی تلبیس، اتنا دجل ہوگا، ایک آدمی مسلمان ہو کر یہ سوال کرے گا، مول صاحب تہجد پڑھنے والا ہے فیاض، پھر انہیں کافر کئی کو، مول صاحب قرآن سے دعوت دینے والے ہیں منکرین حدیث، انہوں کافر کئی کو۔ اتنا ذہن پر جادو ہوگا، اتنا دجل ہوگا، لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا کیسے اسلام سے نکل رہے ہیں۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ دجالی زمانہ ہے، جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، صبح آدمی مسلمان ہو کر گھر سے نکلے گا، شام میں دجال کے فتنوں سے متاثر ہو کر کافر بن کر لوٹے گا۔ اس لیے یہ دوسری بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ دجالی دور ہے، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال ایک نیا فتنہ آ رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ کرونا تو سالوں میں ایک بار، صدیوں میں ایک بار آتا ہے، اسلام کو متاثر کرنے والے فتنے ہر سال میں ایک نیا کافر فتنہ مسلمانوں میں وجود میں آ رہا ہے۔ اس لیے
اس سے ہم سب کو باخبر رہنا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے اس کی ٹیم، اس کے چیلے، اس کے شاگرد، اس کے کاز کو آگے بڑھانے والے یہ دجالی فتنے، قادیانی ہے، فیاض ہے، شکیل بن حنیف ہے، صدیق دیندار ہے، منکرین حدیث ہے۔ یہ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ تیسری بات یہ ہے، اسلام ایک جامع اور کامل مذہب ہے۔ مسجد کے اندر چند کام کرنا ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ گھر کے اندر چند اخلاق کو اختیار کرنا ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام 24 گھنٹے اپنے ماننے والوں کو عمل دیتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ عبادات، اعتقادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان پانچوں چیزوں پر اسلامی احکام ہیں، قرآن و حدیث کی ہدایتیں ہیں۔ اب یہ پورے اسلام پر عمل کرنے پر نفس کو تکلیف ہوتی، یہ پورے اسلام پر عمل کرنے سے دنیا میں ترقی میں رکاوٹ کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ اس لیے مغرب نے مسلمانوں میں سے چند ایسے لوگوں کو تیار کیا جو دولت پرست تھے، جو دولت کے لیے فکر مند تھے، ان کا یہ ذہن بنائے، مالداروں کا، اچھے خاصے تعلیم یافتہ طبقے کا ایسا اسلام ہونا چاہیے جو ہماری عشرتوں کی اجازت دے، جو ہماری دنیا پرستی میں ہم کو آزادی کے ساتھ جینے کی اجازت دے۔ ہم ایسے اسلام کو چاہتے ہیں جہاں مغربی ماحول، مغربی آواز پر عمل کر کے اسلام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے ایسا اسلام جو انگریزوں کو اچھا لگے، ایسا اسلام جو مغرب کو اچھا لگے، ایسا اسلام جو یہودیوں کو اچھا لگے، ایسے اسلام کو بنانے کے لیے مسلمانوں میں سے چند لوگ نکل رہے ہیں۔ وہ اسلام جو دنیا کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو اچھا لگے۔ اس کے لیے غلام احمد قادیانی نکلا، اس کا بھی مقصد یہی تھا، ایسا اسلام جو مغرب کے پاس قابل قبول ہو، ایسا قرآن جو مغرب کے پاس قابل قبول ہو، ایسا دین جو انگریزوں کے پاس قابل قبول ہو۔ وہ دین لے کر غلام احمد قادیانی آیا تھا، ویسا ہی مذہب اور دین لے کر یہ منکرین حدیث آئے۔ یہ تین باتیں مضمون کو سمجھنے کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کی جو ایک روزہ ورکشاپ ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اب اصل مضمون کی طرف آئیے۔ منکرین حدیث کا فتنہ کب سے شروع ہوا، منکرین حدیث کے کیا کیا عقائد ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان عقائد کی کیسے تردید کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسلام میں جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 4 بڑے اسلام دشمن فتنوں کے شاخے ہیں۔ جتنے بھی فرقے اسلام میں ہیں، مدینہ میں 4 جماعتیں تھیں۔ یہودیوں کی جماعت تھی، عیسائیوں کی جماعت تھی، مشرکین مکہ تھے، اور منافقین تھے۔ جتنے گمراہ فرقے، جتنے اسلام کے خلاف جماعتیں تیار ہوئی ہیں، وہ سب کے سب ان 4 جماعتوں کی شاخیں ہیں، انہی کا بچا کچا حصہ ہے۔ چنانچہ منکرین حدیث کے سلسلے میں کہا جاتا ہے منافقین کی یہ شاخ ہے۔ انکار حدیث کرنے والی جماعت دراصل منافقوں کا تیار کیا ہوا شوشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے یہی لوگ انکار حدیث کیے۔ چنانچہ جہاد کی آیتیں نہیں اتری، قتال کی آیتیں نہیں اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو اپنی طرف سے علاقوں میں جنگ کے لیے بھیجتے تھے۔ تو منافقین آ کر کہنے لگے قرآن میں اللہ کوئی آیت نہیں اتارے جہاد کی، پھر آپ کیسے لشکر کو بھیجا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سنت کا انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والے، حدیث کو بے حیثیت ثابت کرنے والی منافقوں کی جماعت ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل جوئی کے لیے مال غنیمت میں پیسے دے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل کی نفرت کو کم کرنے کے لیے مال غنیمت میں سے پیسے دے دیتے تھے۔ منافقین آ کے کہنے لگے کیا ہوا جی، تم ان کو پیسے دے رہے، انہوں تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے، ہم تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو حضور کے فیصلے، حضور کی بات کو بے حیثیت کرنے والی سب سے پہلی جماعت یہ منافقین کی ہے۔
آج بھی جتنے بھی منکرین حدیث ہے یہ دراصل منافقوں کی ہی ناجائز اولاد ہے۔ ایک دور منکرین حدیث کا یہ رہا۔ دوسرا دور منکرین حدیث کا حضرت علی کے زمانے میں شروع ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں ناچاقیاں ہوئی، تراش خراش ہوئی، تو دو جماعتیں حضرت علی کے نام سے بنی، ایک کا نام روافض ہے، دوسرے کا نام خوارج ہے۔ روافض وہ تھے جو حضرت علی کو چاہتے تھے، خوارج وہ تھے جو حضرت علی کو انکار کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے اوپر سب و شتم کرتے تھے۔ خوارج کے جو عقائد تھے اس میں ایک عقیدہ یہ تھا، قرآن اسلام ہے، قرآن ہی حجت ہے، حدیث ضرورت نہیں ہے، صحابہ ضروری نہیں ہے، حدیث صحابہ سنت یہ اسلام نہیں ہے، اصل اسلام تو قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجائے، جا کے ان کو اعتماد میں لو، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرو، ان کو یہ بتاؤ کہ دین اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور پورے خوارج کی جماعت کی ذہن سازی کی۔ کچھ لوگ جن کے حق میں اللہ نے اسلام رکھا تھا وہ لوگ دوبارہ اسلام میں آ گئے، لیکن خوارج کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو اپنے عقیدے یعنی اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، حدیث و سنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جماعت اسی ارادے پر، اسی مسلک پر باقی رہی۔ یہ دوسرا دور ہے منکرین حدیث کا۔ تیسرا دور ہے منکرین حدیث کا معتزلہ۔ خوارج اور معتزلہ میں فرق یہ ہے، خوارج نے تو سرے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہونا، سنت نہیں ہونا۔ معتزلہ کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ لوگ بولتے تھے احادیث متواترہ، وہ حدیثیں جو صحیح راویوں سے پہنچی ہیں اور وہ حدیثیں جو قرآن کے مطابق ہیں، ہم ان حدیثوں کو لیں گے، اور جو حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ یہ معتزلہ جو تیسری جماعت تھی، ان کا کہنا یہ تھا اگر اللہ کے رسول کی بات قرآن کے مطابق ہے تو ہم ایکسپٹ کر لیں گے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اس معتزلی فرقے کے اس عقیدے کی تردید کے لیے علماء کی ایک بڑی جماعت نے کام کیا اور اس فرقے کا تعاقب کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، یہ جتنے ائمہ ہیں اسی فرقے کی تردید میں اپنی کتابوں کی تدوین کی ہے۔ یہ تیسرا دور ہے منکرین حدیث کا۔ چوتھا دور منکرین حدیث کا پورے دنیا میں، پورے بر اعظم میں، پورے ملک میں، پورے سمجھیے کہ سرزمین پر منکرین حدیث کا جو اثر ہوا، مصر میں اور ترکی میں جو عربی ممالک ہیں، عربی شہر ہیں، اس میں سب سے پہلے یاسین اور اسی طٰہٰ یاسین اور نیاز، یہ دو لوگ منکرین حدیث کے بنیادی لوگ ہیں عرب ممالک میں۔ مصر میں ان لوگوں نے طٰہٰ یاسین نے محنت کی، ایسے ہی تیاگی نام کا ایک آدمی ترکی میں محنت کیا۔ یہ دو عربی ممالک میں، یہ اٹھنے بیٹھنے والے اور یہ بچے عجیب و غریب مخلوق ہے بھائی، آئے تو اطمینان سے سننے کو بیٹھو، اگر نہیں سننا دل بول رہا تو باہر جا کے کھیل لو۔ یہ جو مضمون ہے نا، اس میں آپ کا امتحان نہیں ہے، میرا امتحان ہے، اتنی تیاری کر کے ایسو ہے، اس لیے جس کو بیٹھنا ہے بیٹھو، کھیلنا ہے تو باہر جا کے بیٹھو۔ تو الغرض مصر میں اور ترکی میں منکرین حدیث کے چند افراد کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے کاز کو آگے بڑھایا۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان، یہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے اہل قرآن کے نام سے، جنہوں نے احادیث کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے نام سے، جنہوں نے اس نام سے کہ احادیث عرب کے بدوؤں کے لیے تھی، نبی کی زندگی بکریاں چرانے والوں کے واسطے تھی، ہمارے ویسے پروفیشنل لوگ، ہمارے ویسے ویل ایجوکیٹڈ لوگ، ان کے لیے ایک بکری چرانے والے محمد رسول اللہ کی زندگی اور سیرت اور سنت کیسے حجت اور معیار ہو سکتی، ان باتوں پر سر سید احمد خان نے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں مولوی عبید اللہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے منکرین حدیث کو جو لقمہ ملا، منکرین حدیث کو جو پٹرول ملا، منکرین حدیث کو جو ایک بڑا طبقہ ملا، وہ اہل حدیث جماعت سے آنے والا طبقہ ہے۔
मौलवी उबैदुल्लाह पहले अहले हदीस था, मौलवी असलम ये भी पहले अहले हदीस थे। अहले हदीस ने साहबा को इनकार किया, आइम्मा का इनकार किया, उन पर अल्लाह का अजाब ये आया। उन्हीं की जमात में से हदीस का इनकार करने वाली एक जमात बनी जिसको मुनकिरीन हदीस कहते हैं। मौलवी उबैदुल्लाह भी अहले हदीस के थे, मौलवी असलम भी अहले हदीस के थे, नियाजी भी, फतेहपुरी भी अहले हदीस के थे। गर्ज बहुत बड़े काबिल उलमा अहले हदीस के मुनकिरीन हदीस बने। उसके बाद गुलाम जीलानी ये भी मुनकिरीन हदीस के बानियों में से है। अब जो करीब ज़माने में पूरे मुल्क में, पूरे एशिया में जिस शख्सियत की वजह से इस तहरीक को और इस गुमराह फ़िरक़े को तरक्की मिल रही है, वो गुलाम अहमद परवेज़ है, जो पाकिस्तानी मुल्क पंजाब का रहने वाला है। इसकी ज़ुबान शस्ता, इसका उर्दू अदब बहुत ही समझिए कि शगुफ्ता, और इसके कलम में एक जान और एक समझिए कि रूह है। उसकी उर्दू और उसका अंदाज़े ताबीर, अंदाज़े बयान इतना मुतासिर कुन है, उसकी वजह से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में गुलाम अहमद परवेज़ की वजह से मुनकिरीन हदीस का फितना आगे बढ़ा। ये एक तारीख़ थी मुनकिरीन हदीस की जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई। अब इनके ये जितने लोग और जितने अफराद और इनके जितने अकाबिरीन हैं, इनके जो बुनियादी नज़रिए हैं वो तीन हैं। यही इस फ़िरक़े की समझिए कि बुनियादें हैं। पहला नज़रिया इनका ये है, हमारे को दीन पर, इस्लाम पर अमल करने के लिए सिर्फ अल्लाह की किताब काफ़ी है। बहुत हसीन नारा है, हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफ़ी है। दूसरा, नबी पर ईमान लाना है लेकिन उनकी इताअत नहीं करना है। कुरान में जहाँ भी नबी का जिक्र है उससे नबी पर ईमान लाना है, उनकी इताअत करना नहीं है। तीसरी बात, अहादीस तारीख का हिस्सा है। अहादीस जिन रास्तों और वास्तों तक हम तक पहुंचे हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। अहादीस अगर कुरान के मुताबिक है तो वो अहादीस को लिया जाएगा, अहादीस अगर अकल के मुताबिक है तो वो अहादीस को लिया जाएगा। ये तीन चार बातों को बुनियाद बनाकर उन लोगों ने अहादीस का इनकार कर दिया। पहली बात, अहादीस तारीख का हिस्सा है। जैसे तारीख की बहुत सी किताबें हैं वैसे ही अहादीस है, ये कोई मुस्तनद जरिए से हम तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात, वो हदीस जो कुरान के मुताबिक है वो ली जाएगी, और जो हदीस कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान में जिस हदीस का जिक्र नहीं है, वो नहीं ली जाएगी। और तीसरी बात, अहादीस हमारी अकल के मुताबिक हो, हमारे समझ में आए ये हदीस वाकई सही है तो हम उस हदीस को लेंगे। ये तीन उनके बुनियादी गुमराह नजरियात हैं। अब हम हर एक का जायजा लेंगे और उस पर कुरान और सुन्नत के जरिए नक़द करेंगे। पहला अकीदा और पहला नजरिया उनका हस्बुना किताबुल्लाह, हिदायत के लिए, नजात के लिए, सआदत के लिए, उखरवी कामयाबी के लिए सिर्फ अल्लाह की किताब काफ़ी है, इसके अलावा अहादीस की ज़रूरत नहीं है। खुद कुरान का जब हम जायज़ा लेंगे और कुरान में देखेंगे, कुरान के अलावा एक दूसरी चीज़ की दावत देता है। कुरान के अलावा सुन्नत की दावत देता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक जगह कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ए नबी जो भी आपके ऊपर उतारा गया है आप लोगों के दरमियान उसकी तबलीग कीजिए। कुरान उतारा गया है उसकी भी तबलीग कीजिए, अहादीस उतारे गए हैं उसकी भी तबलीग कीजिए। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आप पर कुरान उतारा ताकि आप कुरान की तफ़हीम करें, ताकि आप कुरान की तफसीर करें, ताकि आप कुरान की तशरीह करें। कुरान उतारे हम हैं, उसकी तशरीह की जिम्मेदारी आप पर है। इन दो आयतों से मालूम हो रहा है कुरान के अलावा खुद कुरान कह रहा है हदीस की भी ज़रूरत है। ऐसे ही इनका दूसरा अकीदा और इनका दूसरी बुनियादी समझिए कि नजरिया है, अल्लाह के नबी पर ईमान लाना है लेकिन उनकी इताअत करना नहीं है, उनकी बात को मानना नहीं है। चुनांचे वो लोग कहते हैं नबी की हैसियत एक पोस्टमैन की तरह है। नबी एक खत देने वाला आदमी है। खत देने वाले आदमी से क्या खत पढ़ाते, खत देने वाले आदमी से पूछते क्या खत का मजमून क्या है,
بس ایسی حیثیت پیغمبر کی ہے۔ اب اتنے باتیں سنے بعد بنا آپ لوگوں کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ چیزیں ہم کو اور سننا چاہیے؟ کتنی بری بات ہے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اتنی توہین آمیز گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ فرقے اس کو ماننے والے ہمارے علاقوں میں۔ سب کچھ سننے کے باوجود، اس سے پہلے بھی کئی جگہ اجتماع ہوا، لیکن عوام کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چند نمازوں سے وہ مطمئن ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، عمرے اور حج بھی ہوں گے زندگی بھر کے، تب بھی اگر کسی ایک متاثر عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ کے کسی خانے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک عقیدہ ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کسی کو سن کے آپ خاموش بیٹھ گئے، وہ خاموشی ہمارے ایمان کے لیے موت ہوتی ہے۔ بعض گمراہ عقیدے کسی نے آپ کو بتا دیے، آپ اس کو سن کے خاموش بیٹھ گئے، اس کے بارے میں ذرا شک آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، وہ ہلکا سا شک ہم کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو ان کا دوسرا عقیدہ ہے نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن نبی کی اطاعت کرنا نہیں ہے۔ نبی کی حیثیت اطاعت زندے کی ہوتی، دنیا سے چلے جانے والے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ مسجد میں امام تمہارا زندہ ہے مردہ ہے، مردہ امام نہیں ہے نا تمہارا۔ ایسے ہی پیغمبر جب تک زندے تھے ان کی اطاعت تھی، اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کی اطاعت کرنا نہیں ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ جائیے، قرآن کہتا ہے آمینو باللہ ورسولی، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اب اللہ پر ایمان لانا ہے، اطاعت نہیں کرنا ہے، ایسا قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جب رسول کی بات آئی تو بولے رسول پر ایمان لانا ہے لیکن اطاعت کرنا نہیں ہے۔ جیسا صرف اللہ پر ایمان لانا کامیابی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ایسے ہی صرف نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، نبی کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جس پیغمبر کو بھی ہم نے بھیجا ہے وہ اسی لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پیغمبر پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آخری بات ہے، ان کے ایک جملہ ہے پیغمبر مرکز ملت ہے، مرکز ہدایت نہیں ہے۔ اب ہماری قوم کو اردو تو آتیش نہیں جی، اتوار کا دن چھٹی کا ہے، امام صاحب کو 1-2 ہزار روپے دیو، اتوار میں اردو سیکھو۔ نہیں اس کو وہ کہاں ہوتا مول صاحب، وہ فارم ہاؤس میں جا کے 20 ہزار دے کے ایک دن عیاشی کرنے آتا۔ اردو زبان جو ہمارے اسلام اور قرآن اور حدیث کا سرمایہ ہے، اس کو پڑھنے کا وہ وسیلہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اردو کا جملہ آپ جمعہ میں مول صاحب بیانہ کر رہے سو، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرتے، نوجوانہ تو بول رہے مول صاحب اردو کے بیانہ اوپر سے جاتے، وہ پینٹ شرٹ والوں کے بیانہ سمجھ میں آ رہے۔ جی یہ جو ہے مسئلہ، اس کو سلجھائیں گے کون؟ سیاست والے، اللہ ان کو اور توفیق دے۔ اردو کی ترویج کے واسطے ایک دن کا کورس رکھے تھے، ایک دن میں اردو سیکھ لو، ہفتے میں ایک دن آ کے اردو سیکھو۔ اس لیے اپنی نسل کو اردو سکھائیے تاکہ ایسے اجتماعات میں بات کو سمجھنے میں اور صحیح بات کو لینے میں مدد ملے۔ تو ان کی ایک بات یہ ہے کہ پیغمبر مرکز ملت ہے، مرکز ہدایت نہیں ہے۔ مرکز ملت کا مطلب یہ ہے جیسا پی ایم کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا ہے، لیکن اس کی عقیدت نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ایسے ہی پیغمبر کو صرف حاکم ہے، وہ ایک وزیر اعظم ہے، اس کی اطاعت ہر جگہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس مضمون کو دیکھیے، قرآن پاک میں نبی کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے کہا جو نبی کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ حاکم کی اطاعت پر جنت نہیں ملتی، پیغمبر کی اطاعت پر جنت ملتی ہے۔ دوسری بات، اللہ نے کہا پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اللہ رحمت کو نازل کریں گے، حاکم کی اطاعت پر رحمت نازل نہیں ہوتی، پیغمبر کی اطاعت پر رحمت نازل ہوتی۔ تیسری بات، نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے، حاکم کی اطاعت پر گناہ معاف نہیں ہوتے، نبی کی اطاعت پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نبی پر ایمان لانا ہے صرف، یہ دھوکہ ہے۔ میں نے جو شروع میں مضمون کہا دجال کا تلبیس، یہ اس کی وہ شکلیں،
قرآن کے حوالے سے، قرآن کی آیتوں کے حوالے سے آپ کو پیغمبر سے دور کریں گے۔ دوسرا عقیدہ اور نظریہ ان کا یہ ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے احادیث اور سنتیں یہ لائق حجت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ کا ایک ذخیرہ ہے، اس لیے کہ وہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ احادیث ہماری عقل سے فٹ نہیں ہو رہی، میچ نہیں ہو رہی، اس لیے احادیث لائق عمل نہیں ہے۔ اب سنیے، بخاری شریف آپ کبھی کھول کے پڑھیے، مول صاحبوں کے واسطے نہیں ہے، وہ سب کے واسطے ہو۔ بخاری شریف جی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے لیے ایک آیت شروع میں ذکر کی، انا ارسلنا الیک کما ارسلنا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسی وحی ہم نے نوح کے پاس بھیجی ہے۔ نوح علیہ السلام پر کون سی تو کتاب اتری نہیں اتری؟ کون سی کتاب اتری ہے؟ نیند میں چلے گئے؟ کون سی کتاب اتری نوح علیہ السلام پہ؟ کون تو بول دیے تو 1000 روپے دے تم، چلو اس نام سے تو اجتماع میں آ جائیں گے تم لوگ، ارے پیسے بھی مل رہے بھائی وہاں، بولو نہیں اتری، مطلب کتاب ہی نہیں اتری ان کے اوپر۔ خیر وہ عالموں کے خاندان سے بول کے ہاتھ اٹھایا انہیں، تم لوگ اس کو دیکھیں گے کہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری، 104 صحیفے پورے آسمان سے اترے ہیں، جن میں سے کوئی صحیفہ یا کتاب نوح علیہ السلام پر نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو وہی ہم نے نوح پر اتاری وہی ہم نے آپ پر اتاری۔ نوح کی پوری زندگی احادیث کا مجموعہ ہے، انہوں بولے سو باتیں حدیثیں ہیں، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ نوح کی زندگی کو، نوح کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نوح کی حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث نہیں۔ نوح علیہ السلام کے ارشادات کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں جو ارشادات نوح کو ہم نے دیے تھے وہی ہم نے آپ کو دی۔ اس سے معلوم ہو رہا محمد رسول اللہ نہیں، عام پیغمبروں کی حدیثیں حجت ہے۔ تبھی تو پیغمبر کی بات کو اللہ نے کہا جو تعلیم وحی کے ذریعے حدیث کی شکل میں ہم نے نوح کو دی تھی وہی تعلیم قرآن کی شکل میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے قرآن میں پیغمبروں کے خوابوں کا تذکرہ ہے۔ کس کے خوابوں کا؟ 2 پیغمبر مشہور ہیں جن کے خوابوں کے تذکرے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے یوسف علیہ السلام۔ پیغمبر کی بات کو حدیث بولتے، پیغمبر کے خواب کو بھی حدیث بولتے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے خواب کو حدیث مانے، دین مانے، حجت مانے، اس لیے قرآن میں ذکر کرے۔ اب کوئی یہ بولے کہ محمد رسول اللہ کی بات حجت نہیں ہے تو وہ احمق اور بے وقوف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا، انی رأیت انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے چاند سورج میں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر بولے سو بات قرآن میں نہیں ہے، پیغمبر کے خواب کو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ جب گئے سو پیغمبروں کا خواب حجت ہے، گئے سو پیغمبر نیند میں جو دیکھے اس کو قرآن میں جگہ ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احادیث اور سنت کو حجت اور معیار نہیں ماننا، یہ صرف اور صرف جہالت اور حماقت ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، احادیث کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے احادیث صحیح راستوں سے صحیح واسطوں تک ہم تک نہیں پہنچی، ان لوگوں کی ایک دلیل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ابتداء اسلام میں کہا تھا لا تکتبو انی غیر القرآن، میرے اوپر قرآن اتر رہا ہے، قرآن کے نام سے میں جو وحی دیا ہوں وہ وحی لکھو، اس کے علاوہ جو میری زندگی کی باتیں ہیں احادیث ہے وہ مت لکھو۔ یہ حدیث میں ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث کہتے ہیں نبی خود بولے ہیں حدیث کو مت لکھو بول کے، یہ مولویاں اپنی دکان جمانے کے لیے حدیثوں کو جمع کرے۔ جیسے منکرین حدیث کے علماء کے نام بولا میں، ان میں سے ایک صاحب یہ بات بولے، مولویاں اپنی دکان جمانے کے واسطے احادیث کو لائے، بلکہ بنو عباس بنو امیہ اپنی جنگوں کو جائز کرنے کے واسطے احادیث کو لائے۔
یہ ان کے جملے. تو غرض یہ ایک حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث بولتے ہیں حضور خود بولے قرآن نکو لکھو بول کے، پھر تم لگا لکھے کہیں کو قرآن، اور لکھے تو وہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار منع کرے. اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے، آپ دیکھیے کس قوم پر قرآن اترا؟ اس قوم پر قرآن اترا جن کے پاس کوئی مدرسہ نہیں تھا، تعلیم و تعلم کا کوئی نظام نہیں تھا. جو قوم بکریاں چرانے والی، کھیتی کرنے والی ان پڑھ گوار قوم تھی، اس قوم میں بلاغت اور فصاحت والا قرآن اتر رہا ہے. اس قوم میں نبی کی زبان سے ارشادات اور احادیث آ رہے ہیں. خلط ملط نہ ہو جائے، قرآن میں حدیث نہ آ جائے، حدیث میں قرآن کی آیتیں نہ آ جائیں، آپس میں ایک دوسرے میں ٹکراؤ نہ ہو جائے. اس لیے ابتدائی اسلام میں سرکار نے منع کیا میرے سے صرف قرآن لکھو، حدیثیں مت لکھو. لیکن اس کے بعد دو ایسی روایتیں ہیں جس میں حضور حدیث کو لکھو بولے. ایک صاحب آئے تھے، بادشاہ کسی ملک کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، وہ بیان زبردست دکھا تو وہ بادشاہ بولے یا رسول اللہ یہ تقریر میرے کو لکھ کے دو. بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابی شاہ کو یہ میرا خطبہ لکھ کے دو، یعنی دور نبوت میں حدیث لکھنے کا حکم ہے. ایسے ہی ایک صحابی ہے عمرو ابن عاص ابن ربی، انہوں احادیث لکھتے تھے. مشرکین مکہ آ کے بولنے لگے یہ کیا جی، محمد بھی انسان ہے نا جی، کبھی خوشی میں رہتے کبھی غم میں رہتے، کچھ بھی غلط بات بول دیے ہوں گے انہوں، تو تم حدیث بول کے اس کو لکھ لیتے کیا؟ یہ بات آ کے اس صحابی کو کہے. انہوں آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے سرکار لوگاں ایسا بول رہے، آپ بھی انسان ہیں، کبھی غصے میں رہتے کبھی خوشی میں رہتے، کچھ بھی آپ بول دیے تو میں لکھ دیا، وہ دین بن گیا تو کیسا؟ تاریخی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا میں خوشی میں جو بولتا ہوں وہ بھی وحی کی روشنی میں بولتا ہوں، میں غصے اور غم میں جو بولتا ہوں وہ بھی وحی کی روشنی میں بولتا ہوں، اس لیے کہ میرے بارے میں قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں جب بھی جو بات بھی بولا وہ وحی ہوتی ہے. اس لیے امر تم حدیثوں کو لکھو. یہ دو صحابی کی روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ احادیث کو لکھنے کی اجازت تھی. عام لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی تاکہ قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائیں، آپس میں نہ مل جائیں. لیکن جو صاحب الرائے تھے، جو صاحب علم تھے، جو قرآن و حدیث کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے احادیث لکھنے کی اجازت دی. اس لیے صحابہ کے حدیث کے چند صحیفے ہیں. مثال کے طور پہ حدیث کا ایک صحابہ کا صحیفہ ہے الصحیفۃ الصادقہ، حدیث کی پہلی کتاب جو حدیث میں لکھی گئی. بخاری مسلم تو بات کی کتابیں ہیں. ایسے ہی کتاب الصدقہ، حضرت علی کے پاس لکھے ہوئے دیات اور وغیرہ وغیرہ کی احادیث. عبداللہ ابن عباس کا صحیفہ، عبداللہ ابن مسعود کا صحیفہ، عمرو ابن عاص ابن عبید کا صحیفہ. یہ چند صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں احادیث کے ذخیرے کو قلم و کرتاس میں محفوظ کیا، کتاب کی شکل میں رکھا. اس لیے یہ بولنا کہ احادیث 100 سال کے بعد لکھی گئی، احادیث 200 سال کے بعد لکھی گئی اس لیے حجت نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. اب سنیے احادیث کی حفاظت کے کیا ذریعے اور کیا اسباب اختیار کیے گئے. 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کی. ایک حفظ کے ذریعے، دوسرا تعامل کے ذریعے، تیسرا کتابت حدیث کے ذریعے. حفظ کے ذریعے کا کیا مطلب؟ ہمارے پاس پورے ایشیا میں قرآن کو یاد کرنے کا رواج ہے، حدیث کو یاد کرنے کا رواج نہیں ہے. لیکن عرب کی قوم احادیث کو یاد کرتے تھے، ان کا حافظہ بلا کا تھا. بچوں کے واسطے ایک واقعہ سنا، تم سنتے؟ پھر میں کو سنانا ہے جی انشاءاللہ. سنے آ رہا نہیں آ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کا حافظہ کیسا تھا. ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا، آدمی اپنے پچھلے 20 پشتوں کے باپ دادا کے نام یاد رکھتا تھا. ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا، آدمی اپنے گھر کے تمام جانوروں کے 20 پشتوں کے نام یاد رکھتا تھا. ایک گھوڑا پالتے تھے، وہ گھوڑا کون سی نسل کا ہے، 15ویں نسل میں جا کے وہ گھوڑے کا باپ کون ہے اس کو یاد کرتے تھے لوگ. ویسے قوی الحافظہ وہ قوم تھی. ان کے حافظے کی ایک مثال
100 سال پہلے کا واقعہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک آدمی کا انتقال کا وقت قریب آیا. اس نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا میری دولت ہے, دولت کی تقسیم میں جھگڑا ہو تو میرے مرنے کے بعد فلاں ایریے میں جا کے وہاں کے بادشاہ سے فیصلہ کرا لینا. آدمی کا انتقال ہوا, بچوں میں میراث کے سلسلے میں جھگڑا ہوا, تینوں والد کی وصیت کے مطابق بادشاہ کے پاس پہنچے. راستے میں بکری والا ملا. بکری والا تینوں کو پوچھا بھائی میری بکری گم گئی, ملی کیا تم لوگوں کو؟ تین میں سے ایک جنا بولا تمہاری بکری کنڈی تھی کیا؟ بولے ہو. بولے تمہاری بکری لنگڑی تھی کیا؟ بولے ہو. پھر وہ بکری والا بولا تم لوگ میری بکری دیکھے کیا؟ تو تیسرا بھائی بولا نہیں دیکھے. بکری والا بولا تم لوگ بکری نہیں دیکھے تو پھر میرے بکری کے اوصاف کیسا بتا رہے؟ تم لوگ چوری کرے, تم لوگ کھا لیے. لہذا تینوں کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا. سرکار میری بکری لوگ چوری کر کے کھا لیے. بادشاہ بولے کئی کرے بھائی آپ لوگ؟ بولے ہم لوگ اس کی بکری دیکھے بھی نہیں. تو پھر اس کے اوصاف کئی کو بتا رہے ہیں. تو ان لوگ بولے دیکھو صاحب, بکری گھاس کھانے جاتی نا, دونوں آنکھیں رہے تو دونوں طرف کھا کے جاتی انہیں. اس کو ایک ہی آنکھ تھی تو ایک طرف سے کھا کے گئی گھاس, اس سے ہم اندازہ لگائے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. دوسرا بولا صاحب بکری چری تو 4 پیروں کے نشانہ زمین پہ آتے, انہیں چلی تو 3 پیروں کے نشانہ آ رہے تھے, ایک پیر کا نشان نہیں آ رہا تھا, اس سے ہم اندازہ لگائے کہ اس کی بکری لنگڑی تھی. بادشاہ یہ پوری حافظے اور ذہانت کی بات سن کر بولا ٹھیک ہے تم لوگ میرے ملک میں آئے کئی کو فساد کرنے آئے, شرارت کرنے آئے؟ تو انہوں بولا نہیں صاحب ہم لوگ ہمارے میراث کا مسئلہ حل کرنے آئے. تو بولے ٹھیک ہے تم لوگ میرے گھر پہ رہو ایک دن, اس کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں. 3 جنوں کو بادشاہ بلایا. ایک کو بولا زبردست گوشت بنا کے ان کو دو, دوسرے کو بولا زبردست شراب بنا کے ان کو دو, تیسرے کو بولا ان لوگ کیا کیا کر رہے اس کو لکھتے رہو. دسترخوان پہ بیٹھے تو ایک صاحب بولنے لگے یہ گوشت کاش کے اس بکرے کا نہیں ہوتا جو بکرا کسی سورنی کا دودھ پیا. دوسرا بولا کاش کے یہ شراب قبرستان کے جھاڑ کے پھل کی نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا. تیسرا بولا کاش کے بادشاہ اس کے باپ کا اولاد ہوتا. تینوں 3 باتیں بول کر چلے گئے. لکھنے والا لکھ لیا, بادشاہ کے پاس جا کے بولا صاحب تینوں کے یہ تبصرے تھے. بادشاہ یہ سنتے کہ سیدھا امی کے پاس جا کے پوچھا امی میں تمہارا بچہ ہوں یا نہیں ہوں؟ اماں بولے بیٹا تمہارے ابا کو بچہ نہیں ہو رہا تھے اس لیے ہم لوگ تمہارے کو لے کے پال لیے. یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے. جا کے باورچی کو بلا کے بولا کہاں سے لا رہے بھائی تو گوشت؟ یہ بولے سرکار آپ بولے اچھا فربا موٹا جانور ہونا, بکریاں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے دبلے تھے, ایک بکری سوروں کے پاس پل رہی تھی موٹی تھی تو اس کو لا کے کاٹ کے آپ کے اس کے سامنے رکھ دیا. دوسرا طباخ کو بلائے, شراب بنانے والے کو بلائے میاں شراب کہاں سے لے کے آیا؟ پانی نہیں ہونے کی وجہ سے درختوں میں ہریالی نہیں تھی, تازے نہیں تھے درخت. قبرستان میں ایک جھاڑ تھا جو ہرا بھرا تھا, اس کے پھل کو توڑ کے اس کی شراب بنا کے لایا. تینوں تصدیقات ہو گئے. اب آیا تینوں کے پاس بادشاہ, بولا بھائی تم لوگ کیسا معلوم ہوا کہ یہ جانور سورنی کا دودھ پیا, اور تمہارے کو کیسا معلوم ہوا کہ یہ جو ہے سو درخت قبرستان کا تھا؟ تو بولے صاحب بکری کا جو گوشت رہتا اس کے اوپر رہتی چربی, سور کا جو گوشت رہتا اس کے بیچ میں رہتی چربی. ہم لوگ جو بکرے کا گوشت کھا رہے تھے اس کے بیچ میں چربی تھی, اس سے میں اندازہ لگایا کہ انہیں جو ہے سو اس کا دودھ پیے. دوسرا بولا شراب کیسے معلوم ہوا قبرستان کے درخت کی ہے؟ تو بولے شراب پیے تو ذرا پکارنا دل بولتا, لڑنا دل بولتا, مارنا دل بولتا, چھیڑنا دل بولتا. یہ شراب پیے بعد سونا دل بولا. سوتے کہاں کے لوگ؟ قبرستان کے لوگ سوتے. اس سے میں اندازہ لگایا کہ یہ قبرستان کے جھاڑ کے پھل کی شراب ہے. تیسری جو بات ہے وہ آپ لوگ سنو اور اپنے امی ابا کی قدر کرو, اپنے امی ابا کی قدر کرو. تیسری بات دیکھو کیسا معلوم ہوا میں بادشاہ کی بیٹا نہیں ہوں؟ تو انہوں بولا ہمارے والد جب تمہارے والد کے پاس آئے تھے تو تمہارے والد ہمارے والد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تھے. تم تمہارے والد کی اولاد ہوتے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہمارے والد جب تمہارے والد کے پاس آئے تھے تو تمہارے والد ہمارے والد کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے تھے. تم بادشاہ کی اولاد ہوتے تو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. ہمارے بچے ہماری عادتوں کو لے کے چلتے. جتنے ماں باپ ہے دیکھ لیجئے ہم اپنے بچوں کو کیا چیزیں دے رہے ہیں. خیر یہ جو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے, وہ عرب قوم اتنی ذہین فتین, اتنی سمجھیے کہ ذکی اور حافظے والی قوم تھی. اس قوم میں ایک ایسے پیغمبر آئے جن کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ پکڑ لیتے تھے.
اس قوم میں ایک ایسے پیغمبر آئے جس کے جسم سے خون ٹپک رہا تو صحابہ آ کے نیچے تھام لیتے تھے. ایسی قدردان قوم ان کی احادیث کو کتنی محبت سے یاد کرے ہوں گے, کتنی ان کی حفاظت کیے ہوں گے. اس لیے سب سے محفوظ وہ سینے تھے جو صحابہ کرام نے نبی کی احادیث کو محفوظ کیا. تیسرا, اب ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن و حدیث مسجد مدرسے میں. صحابہ کے پاس قرآن و حدیث ان کی زندگیوں میں تھا. جو حدیث سنتے تھے وہ عمل کر لیتے تھے, جو قرآن کی ہدایت آتی تھی اس کو اپنے عمل میں لا لیتے تھے. تو قرآن و حدیث کی حفاظت کا دوسرا اہم ذریعہ صحابہ کا تعامل اور عمل تھا. خود صحابہ ہر حدیث پر عمل کر لیتے تھے. حضور علیہ السلام بولے بیٹھ جاؤ, مسجد میں چپلوں کے پاس بیٹھ گئے. اتنا عمل اور اتنی اطاعت کا جذبہ تھا ان میں. تیسری بات, احادیث کی حفاظت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود احادیث لکھی گئی. آپ نے صحابہ کرام کو احادیث لکھا ہے اور صحابہ کرام نے آگے حدیثوں کو منتقل کیا. حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے, ایک صاحب کو ایک نل سے پانی آ رہا تو وہ پانی جو ہے سو لے رہے. اسی نل سے دوسرا پانی آ رہا تو بول رہے نہیں یہ پانی نکو میں کو. بیوقوف بولیں گے نا. جن سینوں سے, جن زبانوں سے, جن دماغوں سے قرآن ہم تک پہنچا, انہی سینوں سے, انہی زبانوں سے, انہی دماغوں سے احادیث بھی ہم تک پہنچی. جیسے قرآن لینے میں ہم کو شک نہیں ہے کسی صحابی پر, کسی راوی پر, ایسے ہی احادیث لینے پر بھی ہم کو شک نہیں ہے کسی صحابی پر, کسی راوی پر. اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر گمراہ اور مضل فتنے سے محفوظ رکھے. ایک بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے اہل سنت والجماعت کے فرقے, اور ایک ہے اسلام کے فرقے, اور ایک ہے اسلام کے باہر کے فرقے. جتنے ہمارے پاس مکاتب ہیں, دیوبندی, بریلوی, جتنے فرقے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. یہ جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جن فرقوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے, جن فرقوں کے باطل نظریات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ وہ فرقے ہیں جو اسلام سے خارج ہیں. جتنے فرقوں کا شام تک تذکرہ کیا جا رہا ہے, میں یا میری نسل میں سے کوئی بھی اس فرقے سے جڑ گیا وہ اسلام سے نکل گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تحفظ ختم نبوت ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے. فیاض کو ملنے والے مسلمانوں میں داڑھی, ٹوپی, کپڑا رکھنے والے, شکیل بن حنیف کا اس کی تنظیم اور تحریک سے جڑنے والے مسلمانوں میں پہلی صف کے مسلمان مسجدوں کے. اس لیے یہ دھوکے میں مت رہیے باپ کی طرف سے جو اسلام ملا وہ اسلام پر میں مروں گا. اب دجال گلی گلی میں آ کر بیٹھا ہوا ہے, ہر آدمی کے ایمان کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے آپ احباب سے میری گزارش ہے, التماس ہے, درخواست ہے, عشاء تک پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں. کتنے نے اس سے پہلے کے اجتماع میں آئے تھے؟ تھوڑا ہاتھاں اٹھا کے بولیے. آپ آ کے مارکیٹ میں آئے ویسا خالی دکانوں کو دیکھ کے گئے, نہ کچھ خرید کے گئے؟ یہاں سے کون خرید کے گئے؟ خرید کے گئے کا مطلب آج منکرین حدیث کے عقیدے سنے, آپ جا کے کسی کو بولے جو اہل قرآن تھا, منکر حدیث تھا, اس کو سمجھائے. آج آپ فیاض کا فتنہ سنے, آپ کوئی فیاضی متاثر تھا, آپ اس کو جا کے اس سے سمجھائے آپ اس کو. اس کا مطلب آپ یہاں کی شاپنگ ہال میں آ کے کچھ خریدے. اب جو ہاتھاں اٹھائے خالی دیکھ کے گئے, کوئی بھی سمجھائے کیا بولی آپ؟ مدرسہ چلا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا 2-3 روپے ملتے مدرسے سے, مسجد میں کام کر رہے ہیں تو 1-2 روپے وہاں سے ملتے. تحفظ میں جو کام کر رہے ہیں صرف آخرت کے واسطے کام کر رہے ہیں, جو پورے بستی کے علماء مل کے, ہر مسجد کا امام, ہر مسجد کا خطیب اس کے لیے کام کر رہا ہے. کئی کو کام کر رہے ہیں. آپ لوگ یہ دکان سے کچھ خرید کے جانا بول کے, خریدنا بول تو سمجھ رہے ہیں جی. جو متاثر ہے بورا بنڈے میں, اللہ پور میں, ایرا گڈے میں فیاض فتنہ ہے, شکیل بن حنیف ہے, گوہر شاہی ہے, غامدی ہے, منکرین حدیث ہے, ہماری خاندان برادری میں
ہم کسی سے ملے کیا، کسی کو چھیڑے کیا، کسی کو سمجھائے کیا بھائی تم فیاض ہو گئے، ان کے یہ عقیدے ہیں بول کے. محمد حسین آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا بولتے پورا ان ڈال کے جا رہے ہیں. ہمارے عاقل صاحب ایک واقعہ سناتے تھے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، لمبی تقریر کرے، سب جنے چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کیا کریں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھے بھیا کئی کو بیٹھے؟ بولے وہ جو کرسی پہ آپ بیٹھے نا اس پہ رومال میرا ہے اس لیے بیٹھا. ایسے ہی ایک صاحب بولے، کوئی صاحب تقریر سن کے پورا رومال لے کے یہیں جھٹک کے چلے گئے. کئی کو میاں کئی کو چھٹک رہا، بول تو نہیں وہ لکھ گئے تو عمل کرنا پڑتا نا اس لیے یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایسا مت کریے آپ اپنے ذہن کو کچھ لیجیے. آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں کچھ تو مواد آپ کے ذہن میں ہو، کسی سے ملے تو آپ اس کو سمجھا سکیں. لڑنا کسی سے نہیں ہے، سمجھانا ہے، تفہیم کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ اہل اسلام سے خارج فرقہ ہے، یہ جذبہ اور یہ عمل ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے تحفظ کے جلسے. پکانے والے پکا رہے ہیں جی، مول صاحبان جو کبھی اپنے کرسیوں سے اترے نہیں تھے اور گلیوں میں جا کے گشت کر رہے ہیں. مفتی رفیع الدین صاحب علاقے کی بڑی شخصیت ہے، انہوں بھی گلی گلی میں جا کے گشت کر رہے ہیں. کئی کو کر رہے ہیں، آگ گھروں میں لگ گئی بول کے کر رہے ہیں. عورتیں متاثر ہیں فیاض سے، بے شمار فرقوں سے عورتیں متاثر ہیں. ہمارا دیندار طبقہ غیر دیندار طبقہ اپنے عمل پہ اپنی محنت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میری آپ تمام سے درخواست ہے کچھ لے کر جائیے اور دوسروں کو ٹچ کرنے، دوسروں کو فیس کرنے، دوسروں کو کچھ بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے. صحابہ اکرام 15-16 سال کے نہیں تھے، آپ کی عمر کے تھے، سب باتوں کو لیے. ایک بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بعض فرقے وہ ہیں جن کا نام لے کے سرکار اپنے زمانے میں بتائے ہیں کہ یہ فرقہ آئیں گا. انہی فرقوں میں قادیانیت ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. انہی فرقوں میں منکرین حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اطمینان کے ساتھ دولت مند ہوگا، اس لیے کہ دولت مند لوگ ہی منکرین حدیث ہیں. گاؤں میں رہنے والا آدمی حدیث کا انکار نہیں کرتا، چپل سے مار دیتا انہیں سرکار کے بارے میں کچھ بولے تو. تعلیم یافتہ طبقہ اللہ کی کتاب کے بغیر کچھ ان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے 2.5% زکوٰۃ دیو بولے. کہاں دیو بولے، کب دیو بولے؟ عرب کے غریبوں کو 2.5% زکوٰۃ دیو بولے. اب ہمارے پاس ہماری گاڑی 50 لاکھ کی ہے، اس زمانے میں 2.5% زکوٰۃ سمجھ میں آ رہی، عقل میں آ رہی؟ نہیں آ رہی. اس لیے اس زمانے میں 2.5% نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اور بڑھ کے، کیونکہ 2.5% زکوٰۃ مدینہ کے غریب ماحول میں تھی. اب 2.5% کے کیا مانے؟ اس لیے احادیث عمل کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کے لیے. قرآن میں بتایا گیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کی اتنی مدد کرو کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دو تم. اب وہ کوئی بھی غریب آدمی چوری نہ کرے، اتنی ان کی مدد کرو. یہ مطلب ہے السارق والسارقۃ کا، یعنی چور کے ہاتھ مت کاٹو. ایسا قرآن کی تشریح کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے احادیث سے اپنے دامن کو بچانا ہے. عیاش، دنیا پرست، خواہش پرست، نفس پرست، شیطان کا ایجنٹ ہی احادیث کا انکار کر سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ٹیک لگا کر بولے گا میرے کو جو اللہ کی کتاب میں بات ملی ہے میں اس پر عمل کروں گا، اور جو بات اللہ کی کتاب میں نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے اس فرقے کے بارے میں، اس فتنے کے بارے میں سرکار خود پیشین گوئی دیے ہیں ایسے فرقے آئیں گے، اس لیے اس سے محفوظ رہیے. سلطان نگر میں بھی کئی لوگ ہیں، ایسے ہی ملے پلی میں بھی ہے، ٹولی چوکی میں تو ان کا گڑھ ہے منکرین حدیث کا. بورا بنڈے میں بھی چند لوگ ہیں. کیا ہے، ہاسپٹل کو گئے تو شوگر ہے نہیں ہے معلوم ہوتا. اب ایک آدمی ہاسپٹل کو گیا اس نے تو شوگر بی پی کا معلوم ہوئیں گا، یہاں آ کے بیٹھے تحفظ کے اجتماع میں تو معلوم ہوں گا کون منکرین حدیث کا چیلا ہے، کون فیاض کا مرید ہے، کون شکیل کا شاگرد ہے. اب یہ دواخانے میں سے نہیں آ رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رہ رہے، کیسا معلوم ہوگا شوگر کس کو ہے، بی پی کس کو ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اب جو وقفہ ملے گا
اپنے دوست احباب کو فون کر کے بلائیے تاکہ ان فتنوں سے وہ دور رہ سکیں اور اپنے صحیح عقائد پر عمل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء جبلی ہلز کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، ہمارے مولانا ارشد علی قاسمی صاحب بھی بولے، گشت ہوتی مسجد میں، تحفظ کی گشت ہوتی اتوار کے دن، ظہر سے پہلے 1 گھنٹہ فارغ کر کے اس گشت میں شریک رہیں۔ عالم یا حافظ صاحب عقیدے سے متعلق گشت کرتے، ظہر کے بعد بیان ہوتا، یہ بھی گشت ضروری ہے، تبلیغ کی بھی گشت ضروری ہے۔ مذہب دونوں کے واسطے وقت دینا کیا؟ گھر میں بیٹی کا رسم ہے، رشتہ دار میں چچا کی بیٹی کا شادی ہے، پڑوسی کے بھی گھر میں دعوت ہے، تینوں کی طرف سے دعوت ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہاں کی حریص کھا رہا، وہاں کی بریانی کھا رہا، وہاں کا میٹھا کھا رہا، وہاں نہیں بول رہا 3 جگہ بھی جانا کیا ہے بول کے۔ لیکن جب بات کوئی دینی کام کی کرنے کی آئی تو اب کمپٹیشن، وہ کرنا کہ یہ کرنا۔ اللہ کو جواب دینا ہے، میرے کو بھی دینا ہے، ہر اس آدمی کو دینا ہے جو کسی دینی کام کے لیے کمپٹیشن کا مزاج رکھ رہا ہے۔ ہر کام کرنا ہے، یہ مسلمان کی آواز ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے تھے، ایک آدمی جنازے کو اٹھا کے 3 جنے جا رہے، تو چوتھا آدمی جنازے کو اٹھانے کے لیے آیا تو کیا کرتے؟ وہ تینوں آ جاؤ بول کے اس کا ویلکم کرتے۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ نہیں نہیں تم نہیں کرنا، ہم ہی کرنا، ہم جو کر رہے وہ دین۔ یہ ہماری گمراہی کی بنیاد ہے۔ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میں، اصولی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔